सभी सुनने वालों को सलाम और आदाब। मेरा नाम है रज़ी आज़मी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करूं। बहुत ही आसान एक तरीक़ा है अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का, और मेरा ये ख़्याल है कि मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी। मैंने हिस्ट्री में पीएचडी किया है, और मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है हालात हाज़रा पे, और वो सिर्फ़ पाकिस्तान के या इर्द-गिर्द के नहीं बल्कि सारी दुनिया के। और वाक़यात भी आजकल बहुत हैं, न सिर्फ़ ये कि वाक़यात बहुत हैं बल्कि वो हमारे पास इत्तला भी बहुत आसानी से और जल्द पहुँच जाती है। और मुझे बहुत ही सैर व तफरीह का शौक़ है, जिसकी वजह से मैंने अभी तक 99 मुल्कों की सैर की है या वहाँ पे रहा हूँ। और मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं हालत हाज़रा पे और अपने सैर व तफरीह पे। तो मेरी कोशिश होगी कि आप तक मैं मालूमात पहुँचाऊँ जो आपके लिए दिलचस्पी का भी बाइस हो और जिससे आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो। मेरा जो ख़्याल था वो ये कि ये पहला जो व्लॉग मेरा होगा वो यूक्रेन की जंग के बारे में, चूँकि ये भी एक ऐसा मौजू है जो सब उसमें दिलचस्पी रखते हैं, और इससे दुनिया के हालात पे बहुत असर पड़ा है, सियासी और इक़्तिसादी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों। बल्कि दोनों सुपर पावर्स या तीनों बड़े-बड़े पावर्स में जंग का भी ख़तरा पैदा हो गया है। तो इसलिए इस पे मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन आज की शुरुआत करते हैं जो पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, ख़ासकर लाहौर में, उस पे। जैसा कि सब लोगों ने देखा कि पुलिस इमरान खान को गिरफ़्तार करने गई लाहौर उनके घर के सामने, तो एक बहुत बड़े जत्थे ने उनको रोका, और वो अपने डंडों से लैस थे और वो मारने काटने के लिए तैयार थे। तो इस पे तो ख़ैर काफ़ी व्लॉग्स काफ़ी लोग बना चुके हैं, लेकिन मैं जिस पे आपकी तवज्जो मरकूज़ करना चाह रहा था वो है कि इमरान खान किस तरह के लीडर हैं। मेरा ख़्याल है कि अब ये सियासी लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से काफ़ी आगे जाकर अब ये कल्ट लीडर हो गए हैं, और इनकी जो फॉलोइंग है, इनके जो चाहने वाले हैं, वो कल्ट को फॉलो करते हैं। कल्ट एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जो अब उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि ये शख्स परस्ती, एक शख्स के साथ इतनी ज़्यादा आपको वाबस्तगी या अटैचमेंट हो जाए कि आप उसको तकरीबन वर्शिप करने लगें, और वो जो भी कहे वो आप उसको एक्सेप्ट कर लें और उस पे अमल करें। तो जैसे कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स को लोग अपने कहते हैं जियाले, और इसी तरह इनके लिए भी आम तौर से एक लफ्ज़ है जो मैं अभी इस पे नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इनके फॉलोअर्स या सपोर्टर्स नहीं हैं, वो हैं एक तरह के फ़िदायीन जो इन पे फ़िदा हैं। तो इस तरह के लोग तारीख़ में पहले भी आए हैं, जिसमें कि काफ़ी बड़े-बड़े और छोटे भी, और काफ़ी पहले और रिसेंट पास्ट में भी। तो उसमें मैं एक एक जो नाम अभी याद आता है वो है डेविड कोरेश, जो एक अमेरिकन था और 33 साल की उम्र में वो हलाक हो गया 1993 में। उसने अपने साथ काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया था, और एक तरह से अपने आप को एक मसीहा वो समझता था, और उसके जो साथ रहने वाले भी उसे मसीहा समझते थे। और बाद में टेक्सास में एक जगह है वैको, WACO वैको, और वहाँ पे उसने अपना एक लिहाज से जो आप कहें कि कैंप या घर बनाया था, उसके साथ काफ़ी लोग थे। फिर वहाँ पे जब पुलिस ने आने की कोशिश की तो उन्होंने अंदर से फायरिंग की, जिसके नतीजे में वहाँ पे आग भी लगी, और बिलाखिर अंदर जितने थे वो सारे मारे गए, जिनकी तादाद थी 79, और इसमें 21 बच्चे भी थे। तो ये इस तरह से ख़त्म हो गया। इससे कुछ साल पहले 1978 में एक अमेरिकन था जिसका नाम था जेम्स जोन्स। वो जब 47 साल का था 1978 में, तो उससे पहले वो काफ़ी लोग उसके पीछे जमा हो गए थे। उसे भी कल्ट फॉलोइंग थी और वो मसीहा समझते थे। तो बिलाखिर वो जाके जो साउथ अमेरिका के
نارتھ میں ایک ملک ہے گیانا، جہاں پہ کافی انڈین یا ہندوستانی نسل کے بھی لوگ رہتے ہیں. وہاں پہ وہ ایک علاقہ وہ خرید کے وہاں پہ اس نے ایک اپنا ایک آبادی بنائی جس کا نام دیا جونس ٹاؤن. تو وہ کافی واقعات اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور بالآخر وہاں پہ ان لوگوں نے ایک دن اپنے کلٹ لیڈر نے وہاں پہ لوگوں سے خودکشی کروائی، اور پھر جو بچ گئے انہوں نے سوئسائڈ کر لی، یعنی خودکشی انہوں نے کر لی. تو اس طرح سے وہاں پہ بھی تقریباً میرے خیال میں سارے ہی مارے گئے، جن کی کل تعداد تھی 909، جس میں 276 بچے تھے. آپ اگر اس پہ مزید آپ کو معلومات چاہیے تو آپ یہ اپنے فون پہ سرچ پہ آپ جائیں. جو پہلا میں نے بتایا تھا اس کا نام ہے ڈیوڈ کوریش، KORESH، اور جو دوسرا نام بتایا وہ ہے جیمز جونس، JONES، اور ساتھ اگر آپ اس کے لکھ دیں جونس ٹاؤن، JONESTOWN، تو آپ کو مزید معلومات ان پہ مل جائے گی. اور اسی طرح سے اور اگر پیچھے جائیں تو ہٹلر کا بھی ایک کلٹ تھا. وہ ایک اور طرح کا کلٹ تھا. جو ان دونوں کا جن کا ذکر کیا یہ ذرا مذہبی ٹائپ کے کلٹ تھے، اور ہٹلر کا جو تھا وہ سیاسی کلٹ تھا. ابھی امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ کا بھی ایک کلٹ ہے کہ ٹرمپ جو بھی کہے وہ درست ہے. بے شک الیکشن میں بےایمانی کی بات کری یا جو بھی ایسی چیزیں جو امریکہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ چیزیں اب امریکہ میں اس کے جو فالوورز ہیں وہ بلیو کرنے لگے ہیں. تو یہ کلٹ کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور اب تو صاف ایسا لگ رہا ہے کہ عمران کے جو فالوورز ہیں وہ ایک کلٹ کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایک کلٹ دیکھا ہے چھوٹا سا، وہ تھا الطاف حسین کا کلٹ جو کراچی میں تھا، کہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے تھے وہ ان کی ہر بات، ہر حکم پہ عمل کرنے کو تیار تھے، بے شک وہ کتنی بھی ایبسرڈ یا یہ بے معنی نہ ہو. اسی طرح سے انڈیا میں بہت سارے چھوٹے موٹے کلٹس ہیں. یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں یہ ان کے بھی کلٹس ہوتے ہیں. کسی کے فالوئنگ ذرا بڑی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے، کسی کی آس پاس کے علاقوں میں ہوتی ہے. تو عمران خان کی جو کلٹ ہے وہ تو پورے پاکستان پہ چھائی ہے. تو اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اب یہاں سے چلتے ہیں روس کی طرف اور اوکرائن کی جو جنگ ہے اس پہ. بڑے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اوکرائن کی جنگ کا ذمہ دار پوری طور پہ امریکہ ہے، یا تقریباً کافی ذمہ داری امریکہ پہ آتی ہے، اس لیے کہ اس نے اوکرائن کو روس کے لیے ایک خطرہ بنا دیا تھا. حالانکہ حقیقت اس سے بہت ہی مختلف ہے، اور امریکہ نے نہ صرف روس کے ساتھ تعاون کیا تھا بلکہ بڑے کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ 1999 میں جو G7 کا جو ایک گروپ ہے جس میں امریکہ، کینیڈا اور 4 یا 5 جو یورپ کے ملک، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی، یہ اس کے ممبر ہیں. اور اس میں 1999 میں روس کو بھی شامل کر لیا گیا تھا، اور اس کا نام کر دیا گیا تھا G8. نہ صرف یہ کہ G7 کو G8 بنا دیا گیا تھا، بلکہ G8 کی ایک میٹنگ 2006 میں جو ہوئی تھی وہ سینٹ پیٹرزبرگ میں ہوئی تھی، اور ولاڈیمیر پوٹن جو صدر ہیں روس کے انہوں نے اس کی قیادت بھی کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ امریکہ اور جو یورپین جو پاورز ہیں وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے روس کو اس G8 سے نکال کے واپس اسے G7 بنایا 2014 میں، جب پوٹن اور روس نے حملہ کر کے کرائمیا پہ قبضہ کیا جو اوکرائن کا ایک حصہ ہے، اور اس کے علاوہ مشرقی اوکرائن میں بھی وہاں پہ بغاوت کروا کے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا. اب جو سارا یورپ جو متحدہ ہو گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے امریکہ کے ساتھ اور روس کے خلاف؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یورپ میں ایسا ہوگا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ یورپ کی سرزمین پہ اس طرح کی جنگ ہو رہی. نہ صرف یہ بلکہ پوٹن کی جو کوشش تھی جو شروع میں وہ پورے ملک کو ہڑپ کرنے کی، یہ کہہ کے کہ اوکرائن کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے ایک آزاد ملک کے طور پہ رہنے کا، اور نہ یہ تھا نہ یہ رہنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب 1991 میں کویت پہ قبضہ کیا تھا صدام حسین اور عراق نے، تو پوری دنیا نے اس کے خلاف ایک اسٹینڈ لیا تھا.
اور شاید ہی کوئی ملک تھا جو عراق کے ساتھ کھڑا تھا اس موقع پر. اور پھر امریکہ کی ہی قیادت میں ایک ملٹری یونٹی ہوئی، اور پھر بالآخر جنگ کر کے وہاں پہ کویت کو آزاد کرایا گیا یہ عراقی آکوپیشن سے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اوکرانیوں سے پوچھیں یا کویتیوں سے پوچھیں کہ امریکہ کا کیا رول ہے، تو وہ یقیناً امریکہ کا شکریہ ادا کریں گے. نہ صرف وہ، بلکہ آپ اگر بوسنیا میں لوگوں سے پوچھیں یا کوسوو میں پوچھیں، ان کی بھی مدد کے لیے امریکہ ہی آیا تھا. تو امریکہ کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے روس کے خلاف یا روس کو کمزور کرنے کا. اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں روس کے آس پاس کے، یہ سب اب چاہتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ان کا تعاون بڑے، ملٹری الائنس بھی ہو، جس میں ایسٹونیا، لٹویا، لیتھوانیا یہ تو آلریڈی شامل ہیں. اور اس اوکرائن پہ جو روس نے حملہ کیا، اس کے بعد فن لینڈ نے بھی درخواست ڈالی ہوئی ہے، اور سویڈن نے بھی. اور فن لینڈ ایک نیوٹرل ملک ہے اور تھا، اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تھے، لیکن پوٹن کی جارحیت نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی نیوٹرلٹی کو ختم کر کے نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست کرے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ روس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ اس کے خلاف بڑی جارحیت ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ روس نے جارحیت زیادہ کی ہے بنسبت کہ اس کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے. اس وقت جارجیا کے 20% پہ روس کا قبضہ ہے. اسی طرح سے ایک آزاد ملک ہے مولڈووا، جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا، جو اوکرائن کے ویسٹ میں ہے. اس کے تقریباً 15% علاقے پہ قبضہ ہے روس کا. وہاں پہ اس نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ایک آزاد ملک کے طور پہ اس نے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے ٹرانسنسٹریا. اسی طرح جارجیا میں جو اس کا جو قبضہ ہے، وہاں پہ 2 علاقے ہیں جہاں پہ قبضہ ہے، ایک ہے ساؤتھ اوسیٹیا اور ایک ہے ابخازیا. اچھا، فن لینڈ کے خلاف بھی روس نے جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی، لیکن روس اس میں شامل نہیں ہوا تھا، تو سوویت یونین نے اٹیک کیا، ونٹر وار کہتے ہیں فن لینڈ کو. اور بالآخر فن لینڈ کے 10% سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کیا، اور اس پہ مجبور کیا فن لینڈ کو کہ ایک ایگریمنٹ سائن کرے، جس کے تحت اس نے ان علاقوں کو روس کے حوالے کر دیا ہے. اس کے باوجود فن لینڈ نے اچھے تعلقات رکھے تھے روس کے ساتھ اس وقت سے لے کے ابھی تک. لیکن یہ اوکرائن کے واقعے کے بعد فن لینڈ نے نیٹو میں انکلوڈ ہونے کی، شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہے، اور میرے خیال میں 1-2 مہینے کے اندر وہ نیٹو کا ممبر بن جائے گا. اور اس طرح سے نیٹو جو ہے اور زیادہ پھیل جائے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ پوٹن نے یہ جو جارحیت کی اوکرائن کے خلاف، اس میں کافی حد تک اس کا ذاتی جو مفاد ہے وہ بھی تھا. وہ یہ کہ وہ 20-22 سال سے حکومت میں ہے، اب اس کی مقبولیت میں کمی آ رہی تھی، تو اس کی خواہش ہے کہ وہ تاحیات روس کا صدر رہے. اور بہت آسان ایک طریقہ اپنی مقبولیت کو بڑھانے کا یہی تھا کہ پڑوسی ملک کے اوپر اپنا قبضہ کر لو، جس سے کہ روس میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے، جو یہ محسوس کرتا ہے کہ سوویت یونین واپس آنا چاہیے، یا جو اس کے پہلے رشین امپائر ہوتا تھا وہ واپس آ جائے اور روس ایک اور بڑا ملک ہو جائے، وہ بہت اس سے خوش ہوتے ہیں. اچھا، یہ بھی بتا دوں کہ روس نہ صرف ابھی کا جو روس ہے، وہ نہ صرف کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ وہ جو دوسرا سب سے بڑا یعنی کینیڈا اور تیسرا سب سے بڑا امریکہ، ان دونوں کو ملا کے جو رقبہ ہے اس کے تقریباً دگنے کے برابر روس اکیلے ہے. روس کو نہ کسی سے خطرہ ہے، نہ خطرہ محسوس کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ روس کے تقریباً سارے پڑوسی، سارے، چاہے وہ سینٹرل ایشیا کے مسلمان کنٹریز ہوں، چاہے وہ جارجیا ہو یا مولڈووا ہو، اوکرائن ہو یا بالٹک ریپبلک، ایسٹونیا، لٹویا، لیتھوانیا یا فن لینڈ، سب روس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ مغرب کے ساتھ اپنے تعاون اور اپنا جو کوآپریشن ہے، یہ ملٹری کوآپریشن، وہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور جس کو کہ روس اور پوٹن
غلط طریقے سے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے مغرب روس کو کمزور کرنے کے لیے پھیل رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 2 یا 3 اپنے ویلاگس میں اپلوڈ کروں۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور خدا حافظ۔